अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टॉक विद इकरा हारिस में आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज एक नई एपिसोड के साथ एक नई शख्सियत ही हमारे साथ मौजूद है, और वो शख्सियत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ वैसे तो कानून वकालत के शोबे से है, लेकिन आम आवाम तक भी उनकी आवाज़ की रसाई है। आवाम उन्हें सुनते भी हैं, जो वो कहते हैं उससे समझते भी हैं और बड़ी हद तक मानते भी हैं। मैं बात कर रही हूँ इरफान कादिर साहब की। एक बहुत ही रिच प्रोफाइल के ये मालिक हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, फेडरल सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये रह चुके हैं। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एडवाइज़र भी रह चुके हैं, और साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। इनकी शख्सियत इस तरह की है कि जब भी पाकिस्तान की सियासत में कुछ ऐसा भूचाल आता है जो ख़ासकर अदालती फ़ैसलों से मुंसलिक हो, और पिछले 1-2 साल में तो हर आए दिन ही हमें कोई ना कोई ऐसी खबर मिलती है, तो सबसे पहले कानूनी और माहिराना राय लेने के लिए इरफान कादिर साहब का रिलायबल नाम हमारे सामने आता है। तो मिलते हैं इरफान कादिर साहब से। बहुत शुक्रिया सर पहले तो आपके वक्त का। जी, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। नहीं, आप वो तो आवाम सुनना भी चाहती है, लेकिन इससे पहले कि हम सियासत पे आए, अदलिया पर आए, इरफान कादिर असल में है क्या? किस तरह इरफान कादिर एक ऐसे इमर्जिंग लीडर बने कि जिनकी राय अवाम तक इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? वरना आम तौर पर आप जानते हैं वकला की राय कानूनी हलकों में ज़्यादा या फिर सियासी हलकों में ज़्यादा है, लेकिन आपकी आवाज़ आम आवाम तक भी पहुंचती है। इरफान कादिर जो आज से तकरीबन 60 साल पहले, या आई एम गोइंग टू बी नाउ इंशाल्लाह 2-3 माह में मैं 64 हो जाऊंगा, तो जो मैं अपने बचपन में था मैं उससे आज भी मुख्तलिफ नहीं हूँ, और मेरी थिंकिंग भी बाय एंड लार्ज वही है। मुख्तसरन यही सम टोटल यही है कि जहाँ भी हूँ, जो भी है, ना तो मुझसे पूछ के अल्लाह ने मुझे पैदा किया था और ना मुझसे पूछ के वो यहाँ से ले जाएगा। तो किस्सा मुख्तसर जो भी है अल्लाह का करम है। इरफान कादिर साहब, आप हमेशा से ही बड़े ब्लंट व्यूज़ रखने वाले रहे हैं। सियासी जमातों के कायदीन को कई दफ़ा आपकी राय बड़ी अच्छी भी लगती है अगर उनके हक में हो। हुक्मरान जो कि इक़्तिदार में होते हैं उन्हें बुरी भी बहुत लगती है। यहाँ तक कि आप ही के सर्कल के जो कोर्ट के जज साहिबान हैं उन्हें भी अक्सर बड़ी बुरी आपकी राय लगती है। मुश्किल नहीं होती आपको इस तरह की सख्त और ब्लंट रवैये रखते हुए? कभी बड़ा मुश्किल फेज़ भी आपने देखा हो इस हवाले से? मुझे एक दफ़ा इसी तरह कोर्ट में एक जज साहब ने सवाल किया था, वो चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम था, और बड़े प्रॉम्प्टली सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप बड़ी तेज़ी से जवाब देते हैं, क्या आपको सोचना नहीं पड़ता? और मैंने उनको ये जवाब दिया था कि हाँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि सच बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। तो ये जो आप जिस चीज़ को ब्लंट कह रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है जो आप मुझे दे रही हैं। मैं इसकी तशरीह इस तरह से करूँगा कि मैं जो भी ऑनेस्टली फील करता हूँ, जो हक़ाइक़ जो सच्चे होते हैं या जो लॉ एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो मैं बर वक्त कोट कर देता हूँ और प्रॉम्प्टली कोट करता हूँ। उसके बाद वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे, एटलीस्ट मुझे ये होता है कि मेरी कॉन्शियंस जो है, मेरा ज़मीर जो है, वो उसकी आवाज़ होती है, और मुझे ये एक सुकून होता है कि ये मेरी कॉन्शियंस जो है वो क्लियर है। आपको क्या लगता है इतने अरसा गुजर जाने के बाद भी, अगर हम अपने हमसाया ममालिक में देखें, वहाँ पर जमहूरियत भी है, अब कहने को जमहूरियत यहाँ भी है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट उस तरह नहीं उभर पाई, कमज़ोर पार्लियामेंट है, जिसकी वजह से हमारे बाकी इदारे हावी हो जाते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। इसकी बुनियादी वजह? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पार्लियामेंट के, उनके आपस में बहुत तज़ादात हैं और उनके बड़े डिफरेंसेस हैं, और वो इस कदर उनकी ये रेशादानियाँ हैं और आपस की फ्रिक्शंस और चक्कलिशें हैं कि वो पार्लियामेंट को मजबूत होने नहीं देते। इसलिए जब भी कोई एडवेंचरर जो है वो आउटसाइड द पार्लियामेंट को कमज़ोर करता है, तो आधी पार्लियामेंट वैसे ही उसके साथ मिली होती है। और ये सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में कि जो लोग मुंतखब होके नहीं आते, वो उन लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं जो कि अवाम के वोट से आते हैं, और जब ये वहाँ से चले जाते हैं, उनकी हुकूमत हट जाती है, तो फिर एक बहुत ज़्यादा नारा लगाया जाता है कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। तो मैं समझता हूँ कि अवाम तो फिर भी वोट को का तकद्दस जो है वो रखते हैं, लेकिन अगर वोट
کا تقدس رکھنے میں ناکام کوئی رہا ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے, وہ ان کا تفرقہ ہے, وہ ان کی ناچاکی ہے. آپ نے بھی دیکھا میاں نواز شریف نے ڈائریکٹلی ہیڈ فوج کے ادارے کو کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک سیکٹر ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ واپس بھی آئیں اور پنپے. لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف جو فیصلے دینے والی تھی وہ عدلیہ تھی, اس کو میاں صاحب ٹارگٹ نہیں کرتے لیکن فوج کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک انٹرویو میں نے سنا آپ نے کہا کہ 58 ٹو بی کی نئی شکل 62-63 ہے. پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہاں پہ حکومت کی تبدیلی ہوئی تو ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ یہ کہتی رہی کہ جو ماضی کی حکومت تھی وہ بدعنوان تھی, اور ان کو ہمیشہ عدالتوں کا سہارا لینا پڑتا رہا کہ کوئی تو یہ کہے کہ یہ جو نیا سیٹ اپ ہے یہ پہلے سے اچھا ہے. اور وہ ساری ہماری جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں جس پہ کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہے وہ اس کی فاؤنڈیشنز ہیں, وہ سارے یہی فیصلے ہیں. تو ہوتے ہوتے جب 8ویں ترمیم کا معاملہ آیا 73 کانسٹیٹیوشن میں جنرل ضیاء الحق کے وقت میں, گو کہ جنرل ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر تھے ایک عام پارلنس میں, لیکن یہ کمال ایک چیز سامنے آئی کہ جو 7 ترامیم ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہوئیں وہ 7 ترامیم جو ہیں وہ بغیر ڈبیٹ کے ہو گئی. لیکن 8ویں ترمیم جب ہوئی تو اس میں کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے کچھ نوک پلک سنوارنی تھی, اور جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھی اس کے بہت سارے کانسیپٹس جو تھے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے تضاد میں تھے. تو اس کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے ہم آہنگ کرنا, وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے وقت میں, اور پھر اتنا ٹائم دینا کہ تقریباً 3-4 ماہ نیشنل اسمبلی میں اس پہ ایک وگرس ڈبیٹ جاری رہی, اور کنسنسس یہ ہوا کہ ایک 58(2) بھی لایا جائے اور پاکستان کے صدر کو یہ اختیار دیا جائے کہ جب بھی حکومت وقت اپنا کام آئین کے مطابق نہ کرے تو پھر صدر پاکستان اس حکومت کو نکال دیں, اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں. اب یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی دساتیر ہیں, اور خاص طور پہ ان ملکوں میں جہاں پہ کہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا استعمال ہوتا ہے, وہاں پہ جو کنگ ان پارلیمنٹ ہے یا کوئین ان پارلیمنٹ ہے اس کو نوشنلی یہ پاور, یہ کنسیپچولی یہ پاور ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرے. ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان, ہمارے یہاں 58(2) ہے, وہاں پہ 85(2) ہے. وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ the President of India may dissolve the House of the People from time to time. سو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ایک واحد کانسٹیٹیوشن تھا جہاں صدر کو یہ اختیار ہی نہیں تھا. انٹرسٹنگلی جب صدر پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا اور جنرل ضیاء الحق نے خود اور اس کے بعد غلام اسحاق خان صاحب نے اس کو جب استعمال کیا تو اس وقت یہ سمجھا گیا کہ ملک میں ایسے حالات نہیں تھے کہ حکومت جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں چل رہی تھی, تو لہٰذا اس کی پھر تشریح عدالتوں نے کر دی. جب اس کی تشریح ہو گئی, عدالتوں نے اس کی تشریح کر دی کہ آپ ان کو نہیں نکال سکتے, اور اس کے باوجود جب ایک حکومت کو نکال دیا گیا تو پھر انہی حکومتوں نے, یعنی 2 حکومتیں آتی ہیں, ایک میاں نواز شریف کی اور ایک محترمہ بے نظیر کی, اور دونوں حکومتوں نے, ایک نے 14ویں ترمیم سے اور ایک نے 18ویں ترمیم سے 58(2) کو ختم کیا, اور جنرل مشرف جو ہیں وہ 58(2) کو واپس لے آئے, یعنی انہوں نے ریوائیو کیا 58(2) کو. تو 58(2) کی یہ ہسٹری ہے کہ باوجود 58(2) کے اس کا جو استعمال ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا وہ سما اس طرح سے نہ ہو سکا, اور 58(2) جب ختم کر دی گئی 8ویں ترمیم کے بعد تو اب پھر مشکل پیدا ہوئی کہ ایک حکومت جو آ کے بیٹھ جاتی ہے تو اب کیا کیا جائے. تو وہ سب کے سامنے ہے, اور اس پہ ابھی ریسنٹ ججمنٹ ایک سپریم کورٹ کی آئی ہے, انہوں نے ایک لفظ کا سہارا لیا ہے سپریم کورٹ نے. انہوں نے وہ احتساب کے ادارے کے بارے میں یہ کہا کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری جوڈیشل یا پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے اس میں عدلیہ کا بھی حصہ ہے, اس میں افواج پاکستان کا بھی حصہ ہے, اور اس میں سیاستدانوں کا بھی حصہ ہے, کیونکہ جب بھی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, یہ سرجیکل آپریشن ہوتا ہے, میجورٹی جو ہے سیاستدانوں کی وہ بھی اس کو لبیک کہتے ہیں. تو پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی کسی حکومت کو ہٹایا جائے تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ سیمبلنس یہی دی جائے کہ یہ سب قانونی طور پہ ہوا, اور لہٰذا 62-63 میں نے اسی لیے کہا تھا
کہ اب یہ نیا 58(2) بن گیا ہے، کیونکہ عدالتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی کر سکیں، وہ پارلیمنٹ کو یا حکومت کو گھر بھیج سکیں، لیکن 62 63 کے تحت ہم نے دیکھا یوسف رضا گیلانی صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ گرائی گئی، اور پھر میاں نواز شریف کی گرائی گئی، جس کا کہ آئین میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ جوڈیشل اوور ریچ کے ذریعے اوور اسٹریچ کر کے یہ چیز بھی ہوئی، بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں قصور جو ہے وہ صرف افواج پاکستان کا نہیں ہے، اس میں قصور صرف عدالتوں کا نہیں ہے، اس میں قصور سیاستدانوں کا بھی ہے۔ عرفان صاحب، اگر یہ ایک بلیک فیس کے طور پہ یاد رکھا گیا 62-63 جو کہ استعمال ہوا، تو یہ بھی سمجھا جائے کہ عدلیہ دباؤ کا شکار رہی، پریشر کا شکار رہی، بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ جو قتل ہوا، عدالتی قتل جسے قرار دیا جاتا ہے بھٹو صاحب کا، اور پھر جسٹس حسین نے خود بھی اس پہ کہا کہ ہم پریشر میں تھے تو یہ فیصلہ ہوا، یہ بھی پھر پریشر میں آ جائے گا یا پھر پاور انجوائے کرنے کے ٹرم میں 62-63 کو یاد کیا جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کا جو کردار ہے وہ قابل تنقید رہا ہے ماضی کے سالوں میں، لیکن کرٹیسزم کا شکار ہوا ہے عدلیہ کا کردار، تو وہاں پہ باقی جو سیاستدان ہیں ان کا بھی کوئی ابو بورڈ نہیں تھا، اور وہاں پہ افواج پاکستان بھی ان ساری چیزوں میں پھنس چکی تھی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے، سب کو بلیم کرنا پڑے گا، اور ہم جہاں جہاں بھی ہیں، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اپنی اپنی درستگی جو ہے کرنی پڑے گی آنے والے دنوں میں، اور یہاں پہ ایک انٹر انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ یہ جو اپنی ڈومین میں رہ کر کام نہ کرنے کا تانا دیا جاتا ہے عدلیہ کو، جتنے بھی ہمارے سابق چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں، جن میں ثاقب نثار صاحب کا نام بھی ہے، انہوں نے ہمیشہ سے ان کے اوپر یہ دھبا لگتا رہا کہ اپنی ڈومین سے آؤٹ ریچ ہو کے انہوں نے کام کیا، وزٹس کیے، ہسپتال پہنچ گئے نوٹس لے لیا، کہیں اور پہنچ گئے نوٹس لے لیا، یہ فیکٹر جو ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے پبلک انٹرسٹ کے اندر ہے یا اس کی اگینسٹ ہے؟ دیکھیں، ثاقب نثار صاحب نے جو بعد میں بہت ساری چیزیں کی وہ تو بالکل پبلک انٹرسٹ کے خلاف تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی چیز جس میں کہ آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو وائلیٹ کر دیں، لا کو وائلیٹ کر دیں، وہ کبھی بھی پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثاقب نثار جو ہیں وہ ہمارے ایک اچھے لیگل مائنڈ تھے، لیکن ان کا جو آخری 2 سال کا پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہوا، اور اس پہ تو کوئی انکوائری ہو، پتہ چلے کہ بھئی اتنا زیادہ وہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر کیوں نکلے، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ثاقب نثار نے بھی جو کچھ کیا وہ بھی ایک قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی اس وقت کی، لیکن میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے بالکل یہ محسوس ہوا ہے کہ وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی، اور کئی دفعہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ جو ثاقب نثار صاحب نے جو بھی کیا تھا وہ تنہا اس میں نہیں تھے، وہ کون لوگ تھے ان کے ساتھ، وہ بیہائنڈ دا سینز تھے، وہ ہم کو کسی کو نظر نہیں آئے، یہ تو ثاقب نثار صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے، اور ثاقب نثار صاحب نے کیوں نہیں ان لوگوں کو کہا کہ جی ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح سے کانسٹیٹیوشن اور لا وائلیٹ ہوگا، اور اس سے جوڈیشری کا نام جو ہے وہ بدنام ہوگا، اور جب پاکستان کی جوڈیشری سیاسی ایشوز میں ڈیبل کیا انہوں نے، جب بھی سیاست میں آئے، نقصان جو ہے وہ سیاست کا کم ہوا اور جوڈیشری کا زیادہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک جاتے جاتے وہ ایک بڑا اہم کام جس کے لیے وہ کہتے ہیں میں بڑا آبسیسڈ بھی تھا، وہ تھا ڈیم فنڈ بنانا۔ ایون وہ اتنے آبسیس تھے کہ اکثر ان کی پبلک پروفائل جو وہ استعمال کرتے ہیں وہاں بھی ڈیم کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ یہ ڈیم کے پیسے کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی بھی رہی ان کی بیٹی کی شادی کے حوالے سے کہ وہ شاید پیسہ پرسنل یوز کرتے رہے۔ یہ ڈیم فنڈ قائم کرنا اور پھر اتنے الزامات آنا، آپ کو نہیں لگتا اس پر بھی انکوائری ہونی چاہیے؟ یہ بہت ہی زیادہ اوور اسٹریچ کیا تھا سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ کا کام ہرگز ڈیم فنڈ اکٹھا کرنا نہیں تھا، سپریم کورٹ کا کام ہرگز ہسپتالوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں تھی، سپریم کورٹ کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ تھانوں میں گھس جائیں یا وہ سیشن ججوں کے کمرے میں گھس جائیں اور کورٹ پروسیڈنگز چل رہی ہوں اور وہ وہاں پہ کورٹ پروسیڈنگز کو ڈسرپٹ کر دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت خلاف قانون ہوئیں، افسوس ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آئی وش کہ کوئی ثاقب نثار صاحب سے بھی یہ باتیں پوچھے، ان کو بھی چاہیے قوم کو جواب دیں۔ میں ابھی بھی کہوں گا کہ عدالت میں تو ان کو واقعی نہیں بولنا چاہیے تھا، ججز جو ہیں وہ بولا نہیں کرتے،
ان کے فیصلے بولتے ہیں، لیکن جب آپ ریٹائر ہو جائیں تو پھر آپ کے فیصلے نہیں بولتے، پھر تو آپ کو خود ہی بولنا پڑتا ہے. اچھا عرفان صاحب، ایک تو ہو گئے ثاقب نثار صاحب، ایک ہے افتخار چودھری صاحب. سوموٹو لینے کی زیادہ پاپولیرٹی مجھے یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ تھی تب ہیڈ لائنز میں انہوں نے سوموٹو لے لیا، اس پہ لے لیا، اس پہ لے لیا. پاپولیرٹی سوموٹو نوٹس کو وہاں سے ملنا شروع ہوئی. پھر افتخار چودھری صاحب کے بعد ثاقب نثار سوموٹو لے لیتے ہیں، لیکن اگلے آنے والا جو جج ہوتا ہے پچھلے سوموٹو کو ختم کر دیتا ہے. کھوسا صاحب نے بھی یہی کیا، اور جاتے جاتے انہوں نے بھی ایک ایسا سوموٹو لے لیا جس کے اوپر قدرے بحث 1-2 مہینے چلتی رہی، ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا. یہ جو سوموٹو کا اختیار ہے، آپ کو لگتا ہے یہ بھی ڈومین میں آتا ہے یا یہ بھی پرسنل چوائس ہے؟ سب سے زیادہ اس کا استعمال جو سٹارٹ ہوا تھا، جو اس کے خالقوں میں سے ایک ہیں وہ جسٹس افضل زلہ تھے. وہ جب چیف جسٹس بنے تو ان کو 3 سال کا عرصہ ملا تھا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس شپ کا. تو پہلے جو ان کے 2 سال تھے وہ کوشش کرتے رہے کہ بیک لاگ جو ہے وہ کم ہو، اور جب انہوں نے بیک لاگ کافی کم کر دیا تو آخری سال جو تھا ان کا وہ یہ 184(3) کے ایشوز تھے. لیکن انہوں نے جو استعمال کیا 184(3) کا، اس میں انہوں نے ہرگز یہ نہیں کیا کہ انہوں نے جو دوسرے جو قانونی ادارے ہیں ان کا کام خود لے لیا، بلکہ انہوں نے کافی حد تک یہ کیا کہ جو کام جس کے کرنے کا تھا اسی سے کروایا. اور اس طرح کے جو سو موٹو کا جو کمپلیکشن بعد میں ملتا ہے افتخار چودھری صاحب اور پوسٹ افتخار چودھری صاحب، یعنی کہ یہ جو پوسٹ لائرز موومنٹ ہے، پوسٹ ریسٹوریشن آف ججز ہے، یہ ایک نیا ایک تھا، نئی قسم تھی پاکستان میں سو موٹو کی، جس کی کہ مثال میرا خیال ہے دنیا میں کم ہی ملتی ہے. اور اس میں جوڈیشری جو تھی وہ بہت ہائپر ایکٹیو تھی. اب آپ پوچھ رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب جنرل مشرف نے ان کو نکال دیا تھا تو اس کے بعد پھر جو لیٹیگیشن چلی تھی اور جس طرح سے وہ بحال ہوئے تھے، تو اس چیز نے افتخار چودھری صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو بہت انسیکیور کر دیا تھا. وہ اتنے انسیکیور ہو گئے تھے کہ پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جب ہم واپس آئے ہیں تو اب ہم نے مقننہ کو بھی فتح کرنا ہے، اب ہم نے حکومت کو بھی فتح کرنا ہے، اب ہم نے فوج پہ بھی فاتح عالم بن جانا ہے، اور ہم نے جوڈیشری پہ بھی کو بھی فتح کر لینا ہے. لہذا سب سے پہلا کام یہ کیا انہوں نے 31 جولائی کی ایک ججمنٹ دی. اس ججمنٹ کے ذریعے چند ججز نے، یعنی 14 سپریم کورٹ کے ججز نے 15 ججز کو بغیر سنے ہوئے، بغیر ان کا موقف سنے ہوئے، بغیر نوٹس، وہ پارٹی بھی نہیں تھے اس کیس میں، ان کو نکال دیا. اس کے بعد اسی میں انہوں نے فیصلہ دیا جنرل مشرف کے بارے میں کہ جنرل مشرف یوزرپر ہیں اور ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی کی جائے. اور اس کے بعد پھر جنرل مشرف سے بھی عدلیہ نے خوب بدلہ لیا اور ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ نہ صرف کہ ان کو پھانسی دی جائے بلکہ ان کی لاش کو 3 دن کے لیے لٹکا دیا جائے. وہ فیصلہ سمہاؤ امپلیمنٹ ہو نہیں سکا، ہو بھی نہیں سکے گا. تو عدلیہ اس حد تک چلی گئی. پھر عدلیہ نے حکومتیں کرانی شروع کر دیں. تو یہ وہ انسیکیورٹیز تھیں یہ افتخار چودھری صاحب کی عدلیہ کو، کیونکہ افتخار چودھری صاحب کی جو اپنی بحالی تھی، اگر 31 جولائی کی ججمنٹ نکال دیں تو وہ نہ تو کسی قانون کے تحت ہوئی تھی، نہ وہ آئین کے تحت ہوئی تھی، اور وہ ہوئی تو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ہوئی تھی جو کہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. لہٰذا اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہمارے مسلک کے جو ججز نہیں ہیں ان سب کو فارغ کیا، یعنی وہ داغ بیل ڈالنے والے وہ اور آگے سب ایگزیکٹلی. تو انہوں نے اس میں پھر فوج سے بھی فرکشن ہوئی، ان کی فرکشن سب سے ہوئی. اور ثاقب نثار کا جب تک ٹائم آیا تو ثاقب نثار نے کوشش یہ کی کہ ایگزیکٹو پہ تو حاوی رہے، لیکن فوج کو انہوں نے اپیز کرنے کی بھی کوشش کی، جس سے کہ یہ بھی تاثر گیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے شاید غالباً اس کے پیچھے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. کھوسا صاحب کیا کر گئے جاتے جاتے؟ اب کھوسا صاحب جس کی درخواست تھی وہ تو پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے وہ معاملہ خود ٹیک اپ کر لیا. جی ہاں. اب یہ کھوسا صاحب کا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں آرمڈ فورسز آف پاکستان کی، اور جتنے بھی ان کے ممبرز ہیں وہاں پہ اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ عدالتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، نہ ہائی کورٹ کا کوئی عمل دخل ہے اس میں، نہ سپریم کورٹ کا ہے. کانسٹیٹیوشن میں سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز جو ہیں وہ صدر پاکستان ہے. وہ کھوسا صاحب یا وہ سپریم کورٹ کے ججز یا چیف جسٹسز نہیں ہیں. لیکن جب یہ معاملہ وہاں ان کے سامنے آ گیا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس قانون کے تحت ہوا ہے، تو اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے ان کو یہ اعتراض تو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن
آصف کھوسا صاحب بھی پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری کے جو لائق ترین جج صاحبان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں. تو مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ کیا ان کو ادراک نہیں تھا کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کا, کیونکہ آرٹیکل 184(3) میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے وداؤٹ پریجوڈس ٹو آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن. ہائی کورٹ میں پاس اینی آرڈر اینڈ سو آن, بٹ وداؤٹ پریجوڈس ٹو آرٹیکل 199. تو وداؤٹ پریجوڈس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 199 میں جو قدغن لگا دی گئی ہے وہ قدغن سپریم کورٹ پہ بھی لگ گئی ہے. تو لہٰذا وہ یہ اپوائنٹمنٹس میں سپریم کورٹ جا ہی نہیں سکتی تھی. لیکن آصف کھوسا صاحب کو میں اس حد تک ضرور بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے غالباً ان کو وہ اسسٹنس بھی اس وقت نہیں دیا جو کہ ایک اٹارنی جنرل کو دینا چاہیے تھا. اٹارنی جنرل صاحب کی کیا بندش تھی, ان کو کیا ایشوز تھے, یہ وہی انور منصور صاحب اگر اس پہ وضاحت کریں تو وہ بہتر ہوگا. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ بھی ان اے وے کنٹروورشل ہی رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو یہ چیزیں سپریم کمانڈر پہ چھوڑنی چاہیے تھی انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو کہ صدر پاکستان ہے, جو کہ ہرگز سپریم کورٹ نہیں. صحیح. اچھا ایک بات اور عرفان قادر صاحب, ہمارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کا تو بڑی آسانی سے احتساب ہو جاتا ہے, انہیں احتساب کے کٹہرے میں بھی لا کے کھڑا کیا جاتا ہے, انہیں نااہل کر دیا جاتا ہے, الیکشن لڑنے پہ پابندی عائد کر دی جاتی ہے. جو ججز ہیں جو ایسا فیصلہ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, لیکن مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کچھ ایسا فیصلہ کسی جج کے خلاف آیا ہو جہاں پہ خود انہوں نے اپنے اندر سے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک جج جو ہے اگر وہ چوری کرے یا ڈاکہ مارے یا ٹیکس افینس کرے تو کیا اس کو امیونٹی ہے کانسٹیٹیوشن میں؟ ہرگز نہیں ہے. امیونٹی کانسٹیٹیوشن میں صرف صدر پاکستان کو اور گورنرز کو دی گئی ہے, اور وہ بھی کرمنل پروسیڈنگ سے اس وقت تک دی گئی ہے جب تک کہ وہ اس منصب پہ فائز ہے. ایک دفعہ اس منصب سے ہٹ گئے تو وہ امیونٹی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان کو بعد میں بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. لیکن ججز نے سم ہاؤ یہ امپریشن کریٹ کر دیا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہولیکا ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس طرح کی نہیں ہو سکتی, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ صرف اور صرف ہو سکتی ہے تھرو سپریم جوڈیشل کاؤنسل. لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ان کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہیں. وہ کنسرن, اس کا کنسرن مس کانڈکٹ سے, اس کا کنسرن کرمنالٹی سے نہیں ہے. لہٰذا اگر ایک جج کرپشن کرتا ہے, ایک جج 50,000 روپے رشوت لے لیتا ہے, تو وہ بالکل نیب کے قانون میں آئے گا, کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے ٹو ہولڈرز آف پبلک آفس, جس میں کہ جج نہیں آتے, اس ڈیفینیشن میں نہیں آتے, اینڈ ٹو ایوری پرسن ان پاکستان. ججز ایوری پرسن ان پاکستان ہیں, اور ججز ویسے بھی پبلک سرونٹس ہیں. پبلک سرونٹ جو سیکشن 21 پاکستان پینل کوڈ میں ڈیفائن کیا گیا, اس میں اگر چیٹنگ کریں اور باقی اس طرح کی افینسز ججز کریں تو ججز جو ہیں ان کے معاملے وہاں جا سکتے ہیں اور جانے بھی چاہیے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ ایک جو امپریشن کریٹ کیا گیا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی سے مبرہ ہے, ہرگز مبرہ نہیں ہے. اور ججز کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں, اور اگر ماضی میں کسی نے اس طرح کی وائلیشنز کی ہیں جس سے کہ فوجداری قانون جو ہے وہ ان پہ لاگو ہوتا ہے, ان پہ بالکل لاگو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نیب کا بھی آپ نے ذکر کیا, آپ اپوزیشن بڑی کوشش بھی کر رہی ہے, مار بھی کھا رہی ہے نیب کے تھرو کہ اسے ختم ہونا چاہیے, کیونکہ الزام وہی ہے کہ نیب کے ذریعے پارلیمنٹ کو کمزور کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. ہاں, اب نیب کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو قانون میں جو بنا تھا نیب کا, سب سے پہلی دفعہ تو احتساب کا جو ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں جو دیکھا وہ 97 میں میاں نواز شریف نے ایک وہ احتساب کا ایک قانون لے کے آئے تھے. وہ 2 سال راج اور جنرل مشرف صاحب پھر 99 میں آ گئے. تو میاں نواز شریف جو قانون لائے تھے وہی قانون میاں صاحب کے پہ استعمال ہو چکا ہے, کیونکہ یہ ایسٹس بیونڈ نون سورس, خواہ کسی نے کوئی افینس کیا یا نہیں کیا, میئرلی پوزیشن آف دوز ایسٹس, خواہ وہ پروسیڈ آف کرائم نہ بھی ہوں تو دیٹ از این افینس, اور وہ ایکٹ آف کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں لیگل فکشن کے ذریعے انکارپوریٹ کر دیا گیا. لیکن وہ جو قانون میاں صاحب نے بنایا تھا اس وقت وہ ایک پارٹی کا رول تھا جس کو کہ 2/3 میجورٹی مل چکی تھی تقریباً, اور انہوں نے باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا کنسنسس نہیں تھا.
جنرل مشرف کا جو جب قانون بنا 99 میں تو وہ بھی ایک آرڈیننس تھا. اس وقت بھی ملک میں وہ جو ڈیموکریٹک جمہوری ڈسپنسیشن ہے وہ نہیں تھی, اور لہٰذا وہ بھی کنسنسس اورینٹڈ لا اس طرح سے نہیں تھا. یہ جب تک رہے گا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کنسنسس اورینٹڈ احتساب کا قانون پاکستان میں نہیں آئے گا, اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ ہمیشہ ان کویسچن رہے گی. اور اس طرح کی باتیں عدالتوں سے بھی آئیں گی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, اور میڈیا کے جو آبزرورز ہیں یا جو اہل علم ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں کسی بھی دور کے, وہ بھی اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کو. عرفان قاسم, ابھی آپ نے یہ بھی کہا کہ ججز کے جو فیصلے ہیں وہ بولتے ہیں, وہ خود نہیں بولتے, لیکن آج کل جو میڈیا ڈبیٹ ہے وہ ججز جو بولتے ہیں اس پر زیادہ ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ عدالتی فیصلوں کا حصہ بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ عدالتی فیصلوں میں سسیلین مافیا, گاڈ فادر کا بھی ذکر ہوتا ہے, یا کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے شکر ہے میر کراچی آپ سے جان چھوٹ رہی ہے. اس طرح کے جو ریمارکس ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے عدلیہ کی تصحیح نہیں ہوتی, یا پھر ججز کی خود تصحیح نہیں ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی ہی تصحیح ہوتی ہے اس طرح کے ریمارکس دینے سے, کہ آپ کسی کو گاڈ فادر کہہ رہے ہیں یا آپ کسی کو سسیلین مافیا کہہ رہے ہیں, اور یا اور ریمارکس دے رہے ہیں کسی کے خلاف. جج کا کام ہی نہیں ہے اس طرح کے ریمارکس دینا. جج یہ ایڈجیکٹیوز میں جج کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جج نے دو چیزیں دیکھنی ہیں, ہر کیس کے واقعات اور اس پہ قانون کون سا لاگو ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس نے فیصلہ دے دینا ہے. اس کو اتنا زیادہ یہ جو چلے جاتے ہیں ججز, اوور ویلم ہو جاتے ہیں پوئٹک ایکسپریشن سے, پوئٹری سے, لٹریچر سے. تو فوجداری کیسز یا سول کیسز یہ لٹریچر کے بیسس پہ, لٹریچر کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ نہیں کیے جاتے, یہ واقعات کی روشنی میں قانون پہ ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں. صحیح. کوئی آپ کی زندگی کا ایسا یادگار واقعہ ہو یا کیس ہو جو آپ کے جتنے بھی پروفیشنل ہولڈرز, آپ جاب ہولڈرز رہے ہیں, اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو یاد آتی ہو آج بھی؟ جو اس پہ مجھے جو کیس اس وقت یاد آ رہا ہے وہ تو امیڈیٹلی وہ کیس ہے جب کہ ایک چیف جسٹس صاحب تھے, تو انہوں نے رات کو مجھے نوٹس کر دیا. رات کو تقریباً 2 بجے مجھے نوٹس ہوا, اور مجھے ہمارے ایک بہت ریناؤنڈ لائر ہیں ان کا فون آیا کہ میں سو رہا تھا کہ اٹھو اور تمہیں نوٹس ہو گیا. تو میں اٹارنی جنرل تھا تب, تو میں بڑا بادل نخواستہ اٹھا, سو رہا تھا, بڑی اچھی مجھے نیند آ رہی تھی, تو بالکل میرا دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو. تو میں اٹھا اور میں نے فوراً ٹی وی آن کیا, تو وہاں پہ چل رہے تھے ٹکرز چل رہے تھے کہ اٹارنی جنرل کو چیف جسٹس نے نوٹس دے دیا. چیف جسٹس صاحب جو تھے ان سے میرے بڑے پرانے مراسم ہیں, اور ان سے میرے تعلقات تب بھی اچھے تھے, آج بھی اچھے ہیں, کوئی میرا ذاتی نہیں تھا. لیکن وہ نوٹس جو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ نوٹس تھا کہ انہوں نے سو موٹو لے لیا ہے ایک ایسے ایشو پہ جس پہ کہ ایلیگیشنز جو ہیں کرپشن کی ان کے بیٹے پہ لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صبح آ کے تو اس مقدمے میں ہماری معاونت کریں. تو یہ ایک انفارگیٹیبل کیس تھا. میں پھر صبح گیا کورٹ میں, اور چیف جسٹس صاحب نے مجھے مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ یقیناً اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ عدالت آپ کو بھی اتنی عزیز ہے جتنی ہم کو عزیز ہے, تو اس ساری چیز میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی یہ جو بھی صاحب ہیں جن کے بارے میں ایلیگیشنز لگی ہیں وہ تو عدالت نہیں ہے, تو لہٰذا عدالت کو اپنے آپ سے ان کو علیحدہ کرنا چاہیے, اور ان کا معاملہ جو ہے وہ جانا چاہیے آرڈنری لا کے نیچے جانا چاہیے. تو میرا مطلب تھا, اشارہ میں کر رہا تھا کہ اس میں سو موٹو کی ضرورت نہیں ہے, لا شوڈ ہیو اٹس کورس. تو اس پہ وہ بہرحال وہ بینچ پہ بیٹھے رہے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی ایک اور بھی چیز آپ دیکھ لیں کہ چونکہ آپ کے یہ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کا کیس ہے, تو کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ کیس سننا چاہیے, اور چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا ان کو اس کیس سے اٹھنا چاہیے کہ نہیں اٹھنا چاہیے. کیونکہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ a judge shall resolutely decline to hear the case of his relatives. تو sir, who can be a greater relative than one's own son? تو اس پہ امیڈیٹلی تو وہ نہیں اٹھے, تو لیکن دوسرے دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اٹارنی جنرل ٹھیک کہتا ہے, اور وہ یہ کہہ کے تو اٹھ گئے. لیکن جو مزے کی بات تھی اس وقت, وہ اتنی طاقت میں تھے اس وقت,
ان کا اتنا جاؤ جلال تھا ان کی مرتبت کا یا ان کی عدالت کا کہ اس وقت وکلاء نے سب نے مجھے کرٹیسائز کیا کہ یہ کیسا اٹارنی جنرل ہے جو چیف جسٹس کو لا سکھا رہا ہے, یہ تو بڑی بدتمیزی ہے. اخباروں میں آیا کہ اوڈیسٹی کا لفظ استعمال ہوا میرے بارے میں کہ he had the audacity to tell the law to the chief اٹارنی justice. جنرل کی بھی ویلیو ایک سپریم کورٹ کے جج کی طرح ہی ہوتی ہے نا, چیف جسٹس کی طرح, بیکاز وہ بھی ایک ہوتا ہے, پورے ملک کا ایک ہی اٹارنی جنرل ہوتا ہے اور ایک ہی سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے. دیکھیں اٹارنی جنرل کی پوزیشن جو ہے سپریم کورٹ کے جج سے بڑی ہوتی ہے. اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس جو ہے دونوں کی پوزیشن جو ہے آپس میں قریب قریب ہوتی ہے, لیکن سرٹنلی چیف جسٹس آرڈر آف پریسیڈنس میں اٹارنی جنرل سے ایک سٹیپ آگے ہیں, اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بہت سٹیپس نیچے ہوتے ہیں. جو آرڈر آف پریسیڈنٹ پاکستان گورنمنٹ کا سنس 1947 جو چل رہا ہے, تو اس پہ اٹارنی جنرل چونکہ بار کاؤنسل پاکستان بار کاؤنسل کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں اور وہ ہیڈ کرتے ہیں پاکستان کی بار کو, اور چیف جسٹس ہیڈ کرتے ہیں پاکستان کے بینچ کو. تو جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا جو نظام ہے جو پاکستان میں چلتا ہے, اس میں دو ہی جزو ہوتے ہیں, دو انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ایک عدالت بینچ اور دوسرا بار. تو ان میں پیرٹی ہوتی ہے ہمیشہ اور دونوں ایک دوسرے پہ چیک ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا جس طرح سے پچھلے چند سالوں سے یہ چل رہا ہے کہ اٹارنی جنرل کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ کلاس کا مانیٹر ہے اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ استاد ہیں. بلکہ اس سے پہلے تو مجھے یاد ہے کہ وہ تو اٹارنی جنرل کو لوگ فارورڈ کرتے تھے ججز اور چیف جسٹس اس سے پہلے کہ اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کیا, اور پھر اسی طرح سے وہ فیصلے کرتے تھے. وہ بھی غلط تھا, ایک ٹرم یوز ہوتی تھی معاونت فرمایا, ہاں وہ بھی غلط تھا. یعنی وہ بھی غلط تھا کہ جب اٹارنی جنرل اتنا پاورفل تھا کہ چونکہ حکومت کے وہ قریب سمجھے جاتے تھے تو ججز بھی ان سے گھبراتے تھے. ایک وہ بھی ٹائم تھا, اور ایک وہ ٹائم بھی تھا جب ججز جو ہیں وہ اٹارنی جنرل کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. تو اس دوران میں چونکہ میں بیچ میں آ گیا, تو میں چونکہ ہمیشہ سے لا کو بہت سمجھتا ہوں, تو میں ان کے سامنے لا رکھ دیا کرتا تھا, خواہ ان کو پسند ہے نہ آئے, مجھے وہ بلنٹ کہیں یا نہ کہیں. تو جی ہاں, اچھا, ہر ایک کی ایک ڈبیٹ ہوتی ہے. کچھ عدلیہ کے ایسے فیصلے جو کہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. یہ فروغ نسیم صاحب نے بھی ایک علیحدہ ہی مثال رکھی. ایک دن استعفیٰ دیتے ہیں, جا کے پیش ہو جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, حلف اٹھا لیتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, اور انہوں نے یہ کوئی اب تو گنتی میں نہیں آتا کتنی بار وہ کر چکے ہیں. آخر ان کے بھی ڈیزگنیشن کی کوئی آنر یا کوئی پلیس ہوتی ہے, لیکن وہ انہوں نے بھی شاید اڑا کر رکھ دی. اس پر آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ اس پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ میں ان پہ تنقید تو نہیں کروں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں یہ نہ کرتا, میں کبھی استعفیٰ نہ دیتا. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کس سیاسی پارٹی سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ملک کی منوق پلک سنوار سکتی ہے؟ کون سا ایسا لیڈر ہے جو آپ سمجھتے ہیں جس کے ساتھ واقعی بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس کو موقع دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک کنسنسس کی ضرورت ہے, ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. وہ ہو تو ہوئی ہے, اپوزیشن تکلیف ہو گئی ہے. جب ریکنسیلیشن ایک آرڈیننس قانون آیا تھا تو اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں نے باوجود اس کے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا پیپلز پارٹی کا, PMLN کا, لیکن پولیٹیکلی چونکہ وہ فیزیبل نہیں تھا الیکشنز میں, تو لہٰذا ایک فیشن بن گیا تھا اس NRO کو کرٹیسائز کرنا. لیکن صاحب, اور مجھے یاد ہے کہ خان صاحب نے چور کہہ دیا نا کہ وہ چور ہو سکتے ہیں, اور پھر آج کل جو غدار کی ٹرم بھی چلی ہوئی وہ بھی اپنی ایک علیحدہ ہی واقعہ ہے کہ غداری کا مقدمہ بھی درج ہو جاتا ہے. اس پر بھی آپ نے کامنٹس دیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور اس پولیس افسر کی سرزنش ہونی چاہیے, لیکن سوال یہ وہ انکوائری پھر کون کرائے؟ نہیں, اس پہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون انوالو تھا کون نہیں انوالو تھا, لیکن میں آپ کے اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ سارا چیز جو ہے اس کا سلوشن کیا ہے. کیا پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر ہے جس کو آنا چاہیے اور جو کہ ملک کو ٹھیک کر دے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمی نہیں ہے اچھے لوگوں کی, یہاں پہ بہت ہیں, اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, سارے خراب نہیں ہیں. ایون عمران خان جو ہے ان کی میں نیت پہ بالکل کوئی شک نہیں کر رہا, اور وہ میں میاں نواز شریف کی نیت پہ بھی نہیں کروں گا, اور وہ میں آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کا تو خیر میں بڑا فین بھی ہوں, یہ اس میں فیکٹ ہے. آئی نیور مینس اینی ورڈس, کیونکہ میں نے وہ جب صدر پاکستان تھے ان کے ساتھ کام کیا اور میں نے ان کا کانڈکٹ بہت ہی اچھا پایا, اور ان کو کبھی انہوں نے میرے کبھی کسی کام میں انٹرفیئر بھی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں ایون جنرل مشرف مجھے وہ بھی پسند ہیں, یہ سارے لوگ اچھے ہیں,
لیکن آپس میں ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے پیٹی ڈفرینسز کی وجہ سے اس وقت اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر یہ جو ریکنسیلیشن ہے اس کو قربان کر دینا, اس کو ختم کر دینا. یہ ملک ہے 22 کروڑ لوگوں کا. 22 کروڑ لوگوں کو جیل کرنے کے لیے اگر اوپر والے ہی آپس میں ڈیوائیڈڈ ہوں گے تو 22 کروڑ پھر کیسے جیل ہوں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں آپس میں ملیں, ایک NRO آئے, نیشنل ریکنسیلیشن ہو, اور نیشنل ریکنسیلیشن کے بعد کنسنسس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا لا بنے, اور اس کے بعد اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. NRO آئے اور زیرو, ان کو پتہ نہیں ہے. آپ حیران ہوں گی کہ میری اس پہ ملاقات ایک دفعہ جنرل مشرف سے بھی ہوئی, NRO پہ. جنرل مشرف صاحب اتنے اریٹیٹ ہوئے تھے اس وقت کہ بھئی NRO آیا تھا لیکن یہ جو سیاستدان ہیں یہ تو سارے اس کو چھوڑ کے چلے گئے, تو لہٰذا یہ میری غلطی تھی. لیکن میں NRO کو ایک ڈفرینٹ فریم آف ریفرنس سے دیکھ رہا تھا, اور وہ یہ تھا کہ اوور آل سیناریو میں دیکھ رہا تھا کہ آخر آؤٹر اسپیس سے تو کسی نے نہیں آنا, انہی لوگوں کو آپس کے یہ فضول قسم کے جو پیٹی ڈفرینسز ہیں وہ ختم کرنے ہیں. تو میں اس کانٹیکس میں سمجھ رہا تھا کہ NRO بہت اچھا ہے. NRO اچھا تھا لیکن پھر ان سب نے اس کو رد کر دیا, آپس میں ان کی ناچاکی ہو گئی. ایک اور NRO آنا چاہیے. ہاں, وہ NRO تھا ہی نہیں نا, تو ناچاکی ہو گئی. NRO کا مقصد یہ تھا کہ آپس میں ہارمنی پیدا ہو. جب وہ ہارمنی پیدا نہیں ہوئی, ناچاکی ہوگی, تو وہ تو NRO ہی نہیں تھا. اب NRO آنا چاہیے, لیکن وہ خان صاحب کو کون سمجھائے؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ ایک بات کر دی ہے تو ان کو پھر وہ لوگ کہیں گے یو ٹرن خان بن گئے. تو ان کو اپنے اپنے شیل سے نکلنا پڑے گا. عمران خان کو بھی اپنے شیل سے نکلنا پڑے گا, میاں نواز شریف کو بھی اپنے شیل سے نکلنا پڑے گا. آصف زرداری صاحب تو خیر اپنے شیل میں گھسے ہی نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں ان کی جب حکومت تھی تو انہوں نے کسی سے بدلے نہیں لیے تھے. اچھا, آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے آپ بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں, لیکن جب پاناما کا فیصلہ آیا تو پھر آپ کو یہ تانے بھی دیے گئے کہ آپ میاں نواز شریف کے لیے بھی بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اصل میں کس سیاسی پارٹی کے لیے آپ سافٹ کارنر رکھتے ہیں؟ میرا تو جنرل مشرف کے لیے بھی بہت سافٹ کارنر ہے. جب جنرل مشرف کو یہ والی سزا انہوں نے دے دی, میں مثلا آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہائی ٹریزن کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں جو ٹریزن بندہ کرے گا اس کو سزا ہوگی عمر قید یا اس کو سزائے موت ہوگی. تو سمپل سی بات ہے کہ کیا عدالت یہ نہیں دیکھے گی کہ آیا ہم نے اس میں عمر قید دینی ہے یا اس میں ہم نے سزائے موت دینی ہے؟ یہ نہیں دیکھے گی. سزائے موت قدرتی بات ہے وہیں دے گی نا جہاں پہ کہ ان پہ یہ ایلیگیشن ہو کہ انہوں نے اس گورنمنٹ کو اوور تھرو کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو بھی مار دیا تھا. لیکن وہاں پہ تو گورنمنٹ اوور تھرو ہی نہیں ہوئی تھی. جنرل مشرف نے تو گورنمنٹ کو تو اوور تھرو ہی نہیں کیا تھا. اوور تھرو تو چند ججز ہوئے تھے. 8-10 ججز کو نکال دینے سے وہ ٹریزن کیسے بن جاتا ہے؟ اور وہ ججز نے فیصلہ دے دیا. تو اس لیے وہاں پہ جہاں جنرل مشرف کے ساتھ سے غلط ہوا, میں نے جنرل مشرف کا ساتھ دیا. جہاں میاں نواز شریف کے ساتھ غلط ہوا, میں نے ان کا ساتھ دیا. ابھی عمران خان صاحب سے اگر کچھ غلط ہوا تو میں وہاں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, کوئی ایسا کام ہے کہ خان قادری صاحب جو آپ کی گول لسٹ میں رہ گیا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہونا لازمی ہے؟ میری گول لسٹ میں میرا خیال ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے. نہ ہی میں نے کبھی یہ سمجھا ہے کہ میں کوئی انیویٹیبل ہوں یا میں نے کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے یا مجھے اوپر سے بھیجا گیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت ہی خوش قسمت ہوں, لکی ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا, اور جتنا موقع مجھے دیا اس سے زیادہ میں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی. اور مجھے یعنی میری توقع سے زیادہ مواقع اللہ نے فراہم کر دیے ہیں. تو اب بھی اگر موقع ملا تو یقیناً میں اپنا رول جو ہے وہ تو پلے کروں گا. میں بالکل ایمبیشس ہوں, میں کبھی چھپاتا نہیں ہوں. ایمبیشن سب میں ہونی چاہیے, لیکن میں کبھی بھی روتھلیسلی ایمبیشس نہیں تھا, نہ ہی روتھلیسلی ایمبیشس ہوں. لیکن ایمبیشس ہونے کے ساتھ ساتھ, ایمبیشن کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑی میری ایک خواہش ہے, اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی زندگی ہے آنے والی وہ سکون سے گزرے, بغیر کسی مشکل سے گزرے, اور میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ ہماری قوم جو ہے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہو جائے. آمین. اچھا, آخری سوال, کسی سیاسی پارٹی نے آپ کو آفر کیا اب تک کہ آپ انہیں جوائن کر لیں؟ مجھے سیاسی پارٹی نے آفر کیا کہ میں انہیں جوائن کر لوں. نہیں, وہ میرے ساتھ ایکچولی سارے ہی اچھے ہیں میرے ساتھ, تو انہوں نے اس طرح سے تو آفر نہیں کیا. لیکن ایک قسم کا مجھے یہی محسوس ہوا کہ جیسے دروازے سب کھلے ہیں,
لیکن میں خود ہی سیاست سے دور بھاگتا گیا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس somehow not my cup of tea. کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی یہی کبھی کہا تھا اور بعد میں وہ سیاست میں آ گئے تھے. تو میرا کوئی سیاسی رول آنے والے دنوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ فی الحال تو میرے کوئی ایسے عزائم نہیں ہے. اللہ میاں کو کیا منظور ہے وہ خدا جانتا ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. تو یہ تھے عرفان قادر صاحب اور ان کے ویوز اور ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے وہ چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تو آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.